یہ میری ज़िंदगी की हकीकी कहानी है। हमारे इलाके के सरदार ने अपने बेटे को उसकी पसंद की लड़की से शादी न करने दी और लड़की को गायब करवा दिया। अब बेटा अपने बाप से इंतकाम के लिए हर रात शहर से एक लड़की को खरीद लाता, फिर उसे दुल्हन बनाकर रात गुजारता। एक रात वो एक कमसुन सी लड़की लाया। जब वो सुबह उठा तो ये देखकर उसके पैरों से ज़मीन निकल गई कि ये कहानी हकीकत पर मबनी है। कहानी में असली नामों की जगह फर्सी नाम इस्तेमाल किए गए हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज से कई साल पहले हम काले पहाड़ों में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी बहुत कठिन थी। लोगों के अपने ही कायदे और कवानीन थे। इलाके में सिर्फ सरदार ही का फैसला चलता। मतमौल खान हमारे इलाके का सरदार था। वो इसमें बामुसम्मा था कि वाकई धन दौलत उसकी तिजोरियों में समाते ना थे। वो ख़ानदानी रईस था, लिहाजा इस घराने के तमाम मर्द अपनी हर ख्वाहिश पूरी करने की कुदरत रखते थे। वो अपनी औरतों को तो घर से निकलने की इजाज़त न देते, मगर खुद चाहे जो मर्ज़ी करते फिरते। मतमौल खान का एक बेटा और 3 बेटियां थीं। बेटा सबसे छोटा और बेहद लाडला था। बहुत नाजो नाम से उसकी परवरिश की गई। तभी वो अपनी हर बात मनवाने वाला और ज़िद्दी हो चुका था। बाप उसे इसलिए कुछ न कहता कि वो 3 बेटियों के बाद, काफ़ी मन्नतों मुरादों के बाद पैदा हुआ था। उसे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया गया। जवानी में कदम रखते ही मतमौल का नूरे नज़र, जिसका नाम आलीजा था, दोस्तों के साथ ऐसी जगह जाने लगा जहां उस जैसे नौजवान झूठी मोहब्बत का खेल खेलते हैं और ज़िंदगी की रंगीनियों का लुत्फ़ उठाते हैं कि गुनाहों सवाब और नेकी बदी की तमीज़ जाती रहती है। वो अब दोस्तों के साथ वहां जाकर खूब दौलत लुटाता। इसी बदनाम जगह ही एक दिन जब आलीजा ने बाला खाने की बड़ी बेगम से किसी नई हूर शमाइल की ख्वाहिश जाहिर की तो उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हो गई कि जो फिल्मों में एक्स्ट्रा के रोल करती थी। ये कोई नामी ग्रामी एक्ट्रेस ना थी, बल्कि फ़िल्म के पर्दे पर हीरोइन के रक्स के पस मंज़र में हिलती जुलती लड़कियों के साथ परछाई के तौर पर दिखाई जाती थीं। ये लड़कियां वो परछाइयाँ होती कि जिनके चेहरे कैमरे के सामने एक साथ को आकर चश्मे ज़दन में गायब हो जाते थे, जबकि वो तो शौक़ नामवरी का चिराग दिल में जलाए इस उम्मीद के साथ फिल्मी दुनिया में आती थी कि उनका हुस्न उसे हीरोइन का मुकाम दिला देगा। कि लड़की भी पैदा तो बाला खाने ही में हुई, लेकिन बाद में अपने हुस्न की बदौलत ऐसी ख्वाहिश लेकर उस लड़की ने भी फिल्मी दुनिया में कदम रखा था कि एक दिन वो कोई बड़ी हीरोइन बन जाएगी। मगर उसके हुस्न ने यहाँ शदीद इज़्तिराब का दर्द सहा, मगर मंजिल ना मिली और वो घोर अंधेरों की नज़र होगी। इस मुस्तरिब रूह का नाम था महरोज़। महरोज़ अब महरोज़ बन चुकी थी। वो महर जो हर शब तलू होकर हर सुबह सवेरे होते ही स्याही के समंदर में डूब जाता था और उसको खरीदने वाले अपनी उजली दुनिया गिरा लेते थे। फिल्मी दुनिया में कामयाब न होने पर वो मायूस होकर दोबारा बाला खाने की जुल्मतों में वापस आ गई थी। मगर उसे ये ज़िंदगी बिल्कुल पसंद ना थी। यहाँ रात उसे एक नए मर्द के साथ गुजारनी पड़ती कि ज़िंदगी उसे वो तकलीफ़ देती। मगर उसकी तो माँ भी इसी जगह से ताल्लुक़ रखती थी। महरोज़ चाहती थी कि उसके गाहकों में से ही कोई उससे शादी करके उसे अपने घर की इज्जत बना ले, ताकि वो इस गंदगी को हमेशा के लिए छोड़ दे। मगर महरोज़ के बेशुमार चाहने वालों के बावजूद उनमें से कोई भी ऐसा न था जो उसे अपने घर की इज्जत बनाने पर तैयार हो। वो तो महज उसे दिल बहलाने आते थे, क्योंकि ये वो चांद न था जो अंधेरे में भटके हुओं को रोशनी दिखाता है और मंजिल की तरफ रहनुमाई के लिए चमकता है। उसकी तो अपनी ज़िंदगी की गुत्थी बहरे जुल्मत में तैर रही थी। वो फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन बनने का ख्वाब लेकर आई थी और अपना आप गंवा बैठी थी। एक रात जब वो आलीजा को मिली, वो उसकी बातों और उसके हुस्न से मशहूर हो गया। उसने तो उसे सिर्फ एक शब की मेहमान समझकर मुलाकात की थी, मगर उस लड़की में जाने के बाद नज़र आई कि वो महरोज़ की जुल्फ़ का असीर होकर रह गया। अब वो रोज़ सिर्फ उसी की खातिर वहाँ जाने लगा। उसका दिल ना चाहता था कि वो यहाँ से जाए। अब वो रोज़ बेचैनी से ख़ास महरोज़ के लिए ही यहाँ आने लगा। रफ्ता रफ्ता इन मुलाकातों से दिली ताल्लुक़ बढ़ता चला गया। फिर ऐसा वक्त आ गया कि उस रईसज़ादे के दिल का चैन ऐसा उजड़ा कि उसने फ़ैसला कर लिया कि वो महरोज़ से शादी करेगा और उसे दुल्हन बनाकर अपनी हवेली में ले जाएगा। उन्हीं दिनों मतमौल खान की हवेली में उसके इकलौते बेटे की शादी की बातें होने लगीं। वो मुख्तलिफ अमीर ख़ानदानों और सरदारों की बेटियों के रिश्ते देख रहे थे। बाप ने जब बहुत सी खूबसूरत और अमीर ख़ानदानों की लड़कियों की फहरिस्त बेटे के सामने रखी तो आलीजा ने उनमें से
کسی سے بھی شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا اور باپ سے کہہ دیا کہ وہ اپنی دلہن پسند کر چکا ہے اور مہروز سے شادی اب اس کی آرزوؤں کی تکمیل ہے۔ باپ نے بیٹے سے لڑکی کے بارے میں پوچھا۔ اس نے سوچا کہ اگر لڑکی اچھے خاندان کی ہے اور اس کے بیٹے کی پسند بھی ہے تو وہ ضرور اپنے بیٹے کی خواہش کو پورا کرے گا۔ مگر جب متمول خان کو معلوم ہوا کہ مہروز کے روزگار کا وسیلہ کیا ہے اور وہ کس غلیظ جگہ سے تعلق رکھتی ہے تو ان کو جیسے جھٹکا لگا۔ اب انہیں بیٹے کی پسند کسی صورت قبول نہ تھی، کیونکہ ان کے نزدیک اس جیسی لڑکیوں سے شادی ان کی خاندانی عزت پر دبا تھا کہ وہ لڑکی ایک بکاؤ شے تھی۔ ایسی لڑکی بھلا کیوں کر اس کے گھر کی بہو اور اس کی نسل کی پروردہ ہو سکتی تھی۔ اس نے بیٹے کو اس امر سے باز رکھنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ کسی طرح نہ مانا۔ اب پہلے سے بھی زیادہ مہروز سے میل جول بڑھا لیا۔ اس نے مہروز کی ماں کو بے تحاشا دولت دے کر اس کو صرف اپنا پابند کر لیا تاکہ وہ صرف علی جا کے لیے ہی میسر رہے۔ وہ بالی جا کے سوا کسی اور مرد سے نہیں ملتی تھی۔ جب باپ کافی کوششوں کے باوجود اپنے سرکش بیٹے کو اس کے ارادے سے باز نہ رکھ سکا تو اس نے ایک انوکھی تدبیر سے کام لیا۔ وہ لاہور چلا گیا اور مہروز کے بارے پتہ لگوایا، پھر اس کی ماں سے ملا اور اسے بہت سی دولت دے کر اس کی بیٹی کو ایک رات کے لیے اپنے ساتھ اپنی کوٹھی کی محفل میں چلنے کو کہا۔ اتنی دولت آج تک مہروز کی ماں نے نہیں دیکھی تھی۔ وہ تو حیران تھی اور سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ کبھی اتنی دولت اس کے ہاتھ لگے گی۔ اس نے مہروز سے بات کی اور کہا کہ تم ان کے ساتھ چلی جاؤ، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ مہروز نہیں مانے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ اب ماں مہروز کو سمجھانے لگی کہ یہ شخص ہمیں اتنی دولت دے رہا ہے کہ جس سے ہم ایک بہت اچھی کوٹھی خرید کر اس میں رہ سکتے ہیں، مگر مہروز نے منع کر دیا کیونکہ اس نے عالی جا سے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ صرف اسی کی پابند رہے گی۔ مگر ماں اس کی منتیں کرنے لگی کہ آج تک تم کئی امیر زادوں کے ساتھ کئی راتیں گزار چکی ہو، وہ سب ملا کر بھی اتنی دولت آج تک نہ کما سکی ہو جتنی آج یہ شخص تمہیں ایک رات اس کی کوٹھی پر جانے کو دے رہا ہے۔ کیوں ماں نے بیٹی کو مجبور کیا کہ عالی جا کو کون سا پتہ لگے گا، تم بس اسے اس بارے میں نہ بتانا اور اس شخص کے ساتھ چلی جاؤ۔ دیکھو ہم ایک اچھی سی کوٹھی خریدنے کا خواب پورا کر سکیں گے، دوبارہ کبھی ایسا موقع نہ ملے گا۔ مہروز نے ماں کی خاطر مجبور ہو کر متمول خان کے ساتھ جانا قبول کر لیا، جبکہ وہ علی جا خان سے بے وفائی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ متمول خان مہروز کو اپنی لاہور والی کوٹھی پر لے گیا، مگر وہاں قدم رکھتے ہی وہ چونک گئی۔ اس کے لیے یہ جگہ جانی پہچانی تھی، کیونکہ وہ پہلے بھی یہاں کئی بار علی جا کے ساتھ آ چکی تھی۔ اس نے دبی آواز میں ساتھ کھڑے شخص سے سوال کیا کہ آپ کا نام متمول خان ہے؟ وہ شخص باری پر آواز میں بولا، میں کوئی بھی ہوں، تم اس سے کیا؟ تم بک سکتی ہو اور بکنے والی چیز ہو، اس لیے میں نے تمہیں خرید لیا ہے۔ خان کی یہ بات سن کر لڑکی کے دل کو دھچکا لگا۔ مہروز کا دل چاہا کہ وہ یہاں سے بھاگ نکلے، مگر اب اس کے یہاں سے بھاگ نکلنے کا کوئی آپشن نہیں تھا۔ وہ شخص اس کے بدلے اس کی ماں کو ایک بھاری رقم ادا کر چکا تھا، لہٰذا وہ اب اس کی دسترس میں تھی۔ متمول خان کی حویلی میں محفل رقص سجائی گئی تھی، جہاں بہت سے رئیسوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ متمول خان نے اس لڑکی کا خاص تعارف کروایا اور پھر اس کو وہاں اپنا جلوۂ رقص پیش کرنے کو کہا۔ وہ مردہ دلی سے وہاں موجود مہمانوں کے سامنے رقص کرتی رہی۔ محفل ختم ہونے کے بعد بھی وہ رات اس پر قیامت گزری۔ صبح جب وہ بیدار ہوئی تو وہ قیامت کی رات تو گزر چکی تھی۔ علی جا کو اپنے کسی عزیز سے معلوم ہو گیا کہ آج ان کی حویلی کی محفل میں مہروز اپنا جلوہ پیش کرنے آئی تھی۔ یہ سنتے ہی اس نے مہروز کو جا کر اس کی بے وفائی کے صلے میں بہت سے القابات سے نوازا اور بہت برا بھلا کہا کہ وہ کسی ایک مرد کی ہو کر رہ ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ سب اس کے خون میں شامل ہے۔ وہ اب اس جیسی بے حیا لڑکی سے کبھی شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ خاموشی سے اس کے الزام سن کر وہاں سے چلی گئی، مگر اس صبح ماں کے ڈیرے پر آ کر اس نے خودکشی کر لی اور ہمیشہ کی نیند سو گئی۔ وہ گمنام ایکسٹرا جو شہرت کی تلاش میں اندھیروں میں بھٹکتی رہی تھی، آج کی صبح اخبارات میں اس کی خودکشی کی خبر نے اسے بام شہرت پر پہنچا دیا تھا کہ ہمارے ہاں کوئی انسان مرنے کے بعد ہی شہرت پاتا ہے۔ فلم ایکسٹرا کے حوالے سے مہروز کی خبر جب اخبارات میں شائع ہوئی، علی جا کو بھی اپنے دوست کی زبانی معلوم ہوا۔
اب متمول خان کا نور نظر عالیجا تو جیسے پاگل ہو گیا، کیونکہ وہ تو اب بھی اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ جب اس کے علم میں یہ بات آئی کہ اس کے مغرور اور ضدی باپ کی ہی اس قابل مذمت حرکت کی وجہ سے اس کی محبت کا چراغ گل ہوا ہے، تو اس کی حالت غیر ہوگی۔ وہ کئی دنوں تک اپنے کمرے میں بند شدت غم کی وجہ سے دنیا و جہان سے بیگانہ ہو رہا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ مر چکا ہے۔ اس کے دوستوں نے آ کر اسے سمجھایا اور سہارا دیا کہ جو اپنے حواس کھو چکا تھا۔ رفتہ رفتہ وقت کے ساتھ وہ کچھ سنبھلنے لگا۔ مہروز کے غم میں سلگتے سلگتے بالآخر اس نے سکون کی تلاش میں خود کو دختر زر کی مدہوشی اور رقص و سرور کی محفلوں میں گم کر لیا۔ وہ اب روز دوستوں کے ساتھ جی بھر کر شراب پیتا، جس سے اسے اپنا غم ہلکا ہوتا محسوس ہوتا۔ عالیجا خان کی حالت زار اور بربادی پر متمول خان بے نیاز ہو رہا۔ وہ خوش تھا کہ اپنے ضدی بیٹے کو اچھا سبق سکھا دیا ہے۔ اب کبھی وہ کسی رقاصہ سے عمر بھر کا بندھن باندھنے کی خواہش نہیں کرے گا، کیونکہ یہ بکاؤ کھلونے صرف کھیلنے کے لیے ہوتے ہیں، عمر بھر کا بندھن باندھنے کے لیے نہیں۔ متمول خان ایک قبیلہ کا سردار تھا اور عالیجا اس کا اکلوتا وارث و جانشین تھا۔ ایک روز اس نے باپ سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ یہ جنگ جیت گئے ہیں، لیکن میں بھی ہارا نہیں ہوں۔ آپ اپنی آئندہ نسل کو ایک رقاصہ کی گود سے بچانا چاہتے تھے، لیکن اب آپ کسی بھی عورت کی گود میں اپنی نسل کو پروان چڑھتا نہ دیکھ سکیں گے، کیونکہ میں نے عہد کیا ہے کہ عمر بھر شادی نہیں کروں گا، تاکہ آپ کی وسیع و عریض جاگیر ہمیشہ وارث کے لیے ترستی رہ جائے۔ باپ اس کی باتیں سن کر حیران رہ گیا کہ وہ کیا سوچ رہا تھا اور یہ کیا ہو گیا۔ باپ نے اس کو منانے کے لیے سو جتن کیے، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ایک روز جب اس کا باپ اس سے کہنے لگا کہ بیٹے، تم پہلے ہی کی طرح گھر لوٹ آؤ اور ہمارے ساتھ خوش و خرم زندگی بسر کرو۔ اب تم جو خواہش کرو گے میں تمہاری پوری کروں گا۔ بولو تمہیں کیا چاہیے، بس تم حکم کرو۔ وہ اپنے باپ سے کہنے لگا، میری اور کوئی خواہش نہیں، مجھے بس آپ یہ حویلی عنایت کر دیں جو ہمارے آباء و اجداد کی ہے اور جس میں آپ رہتے ہیں۔ اپنے لیے آپ کوئی دوسری حویلی منتخب کر لیجئے۔ متمول خان کے لیے یہ کوئی ایسی بڑی خواہش نہیں تھی کہ جس کو پورا کرنے میں آر یا کوئی پریشانی ہوتی۔ وہ عالیجا خان سے کہنے لگا کہ محل اب بھی تمہارا ہے اور میرے بعد بھی تم ہی اس کے مالک و وارث ہو، لیکن بیٹے یہ تمہارے دادا پر دادا کی نشانی ہے، میرے جیتے جی میرا یہاں رہنا ضروری ہے، تم کوئی دوسری حویلی رہائش گاہ میں لے لو۔ عالیجا کہنے لگا، نہیں، آپ بس اسی حویلی کو میرے لیے خالی کر دیں، اس کے سوا میں آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گا، مجھے یہی پرانی رہائش گاہ ہی مطلوب ہے۔ باپ نے کچھ دیر سوچا اور پھر وہ اپنی تعمیر کردہ ایک اور حویلی میں منتقل ہو گیا اور یہ عمارت مکمل طور پر عالیجا کی دسترس میں دے دی گئی، کیونکہ وہ اب بیٹے کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ عالیجا نے وہ حویلی اپنی دسترس میں لیتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ تمن محل کی تختی ہٹا کر اس کے اوپر متمول محل لکھوا دیا۔ تمن خان اس کے پردادا کا نام تھا اور پھر اس نے اس کو اپنی رہائش گاہ میں تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد عالیجا نے اپنے باپ دادا کی رہائش کے اس محل نما گھر کو سجا کر اس کو عروسی محل میں تبدیل کر دیا۔ اب وہ ہر روز یہاں بے بہا دولت خرچ کر کے ایک سجی سجائی دلہن لاتا، اس کے ساتھ رات گزارتا اور اگلے روز اس کو رخصت کر دیتا۔ عرصہ تک متمول محل میں یہی تماشا ہوتا رہا اور باپ اپنی آنکھوں سے بیٹے کی عیاشیاں اور خرابیاں دیکھتا رہا۔ عالیجا جو باپ سے انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے خود کو اور اپنے باپ دادا کی ناموس کو انتقام کے علاوہ میں جھونک رہا تھا، متمول خان بیٹے کے اندر آتش فشاں کے لاوے کو جان چکا تھا، اس لیے چاہتے ہوئے بھی اس کو نہ روک سکا۔ روکنے کی اس میں ہمت نہ رہی تھی، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اگر یہ لاوا تند ہو جائے گا تو بہت بھیانک تباہیاں لا سکتا ہے۔ باپ کی خاموشی نے بیٹے کے انتقام کی آگ کو سرد کر دیا۔ وہ پتھر دل سہی، مگر کبھی تو پتھر میں بھی چونک لگ جاتی ہے۔ ایک دن متمول خان بیٹے کے پاس آیا اور کہا، میرے شیر، اب یہ کھیل بند کرو اور تمن علی کی توقیر کو تماشا مت بناؤ، اور نہیں تو اپنے قبیلے کا ہی خیال کر لو جس نے تم ہی سے مستقبل کی امیدیں لگا رکھی ہیں۔ وہ باپ سے کہنے لگا، آپ بتائیے کہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ متمول خان نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے باپ دادا کے گھر کی پاکیزگی کو مزید برباد مت کرو اور اس کو شکار گاہ بنانے کی بجائے
پہلے ہی کی طرح رہائشی حویلی میں تبدیل کر دو۔ وہ کیسے سردار صاحب؟ بتائیے، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ تم ایک بار اپنے ماموں کی بیٹی فریحہ کو ایک نظر دیکھ تو لو، تاکہ میں اس کے ساتھ تمہاری شادی کی بات کر سکوں۔ فریحہ نہ صرف جاگیردار کی بیٹی ہے، بلکہ وہ پڑھی لکھی اور بہت خوبصورت بھی ہے۔ اب کی بار اس نے کہا، ٹھیک ہے بابا جان۔ اس نے ایک فرما بردار بیٹے کی مانند سر کو جھکا لیا۔ متمول خان خوش ہو گیا کہ شاید بیٹا براہ راست پر آ گیا ہے۔ اتفاق سے ایک روز عالیجا خان ماں سے ملنے باپ کی حویلی گیا تو وہاں فریحہ بھی اس کی ماں کے پاس آئی ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر فریحہ کو دیکھا۔ بے شک وہ بہت خوبصورت تھی، مگر اس کا دل تو صرف مہروز کی مٹھی میں تھا۔ لیکن پھر بھی مہروز کے بعد جو لڑکی اس کو زندگی میں دوسری بار کچھ اچھی لگی تھی وہ فریحہ ہی تھی۔ فریحہ نے خود ہی پہل کر کے اس کے ساتھ بات چیت کی۔ اس کی باتیں کافی دلچسپ تھیں۔ فریحہ تو اسے پہلے ہی سے بے حد چاہتی تھی، مگر وہ عالیجا خان ہی تھا کہ جو اسے نظر بھر کے دیکھتا بھی نہ تھا۔ اب اس نے عالیجا کو اپنی مٹھی میں کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ تو 4 ملاقاتوں کے بعد وہ اپنے ماموں کے گھر تواتر سے آنے جانے لگا۔ یہ دونوں آپس میں بات چیت کرتے اور جب فریحہ کو کہیں جانا ہوتا تو اس کی ممانی بیٹی کی خواہش کو جانتے ہوئے جان بوجھ کر عالیجا خان سے کہتی، عالیجا میری بیٹی کو تم شہر لے جاؤ، اس طرح یہ گھوم پھر لے گی۔ دونوں میں قربت بڑھی۔ فریحہ کی محبت اور توجہ نے اس کے گائل دل میں ایک بار پھر سے پھول کھلا دیے، مگر وہ اسے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ باپ سے کیے عہد سے پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ جب فریحہ نے عالیجا سے کہا کہ اب تم اپنی ماں سے رشتے کی بات کرو تاکہ تمہارے والدین میرے والدین سے رشتہ طلب کرنے آئیں، اس کی بات سن کر وہ کہنے لگا، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں شادی نہ کرنے کی قسم کھا چکا ہوں۔ عالیجا کے منہ سے یہ بات سن کر فریحہ پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ عالیجا سے کہنے لگی کہ میں اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اگر تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی تھی تو یوں مجھ سے لگاؤ بھی نہ رکھتے۔ اب روز ہی فریحہ اسے شادی کے لیے اصرار کرتی، مگر وہ اسے شادی کرنے سے انکار کر دیتا۔ جب فریحہ کا اصرار وہ زیادہ بڑھا تو وہ بھی جیسے تنگ پڑنے لگا۔ بالآخر ایک روز اس نے اسے کہہ دیا کہ میں باپ سے شادی نہ کرنے کی قسم کھا چکا ہوں، لہٰذا میں ان سے اب یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ مجھے شادی کرنی ہے۔ ہاں، اگر تم میرے ساتھ کورٹ میرج کرنے پر تیار ہو تو ہم شادی کر لیتے ہیں۔ ہم اس شادی کو کسی پر بھی ظاہر نہیں کریں گے، کیونکہ میں اپنے باپ سے اس ضد کی لڑائی میں ہارنا نہیں چاہتا۔ وہ عالیجا کا یہ بیان سن کر حیران رہ گئی، کہنے لگی، مگر اس طرح تو ہمارے والدین ہماری شادی میں شرکت نہ کر سکیں گے۔ یہ کہہ کر فریحہ نے اپنے قدم روکنے چاہے اور اپنے دل سے اس کے خیال کو رد کرنا چاہا، مگر اس نے اپنی ماں کو یہ بات بتا دی کہ عالیجا مجھ سے صرف کورٹ میرج کرنا چاہتا ہے۔ ماں کہنے لگی، بیٹی تم اس سے دور ہی رہو، اس لڑکے کے دماغ میں کچھ خرابی ہے۔ پہلے بھی اس کے ٹیڑھے پن کے افسانے خاندان بھر میں مشہور ہیں۔ میں نے تو تمہارے والد کی خواہش پر اس کو قبول کرنا چاہا، لیکن یہ بے تک کی بات سن کر کون اپنی بیٹی کا رشتہ اس گج فہم کو دے گا؟ فریحہ نے عالیجا کے فیصلے کے بارے ماں سے کہہ تو دیا تھا، مگر اب پچھتاتی تھی۔ اسے ماں کی باتیں بھی پسند نہ آئیں، کیونکہ وہ عالیجا کو کسی بھی صورت میں کھونا نہ چاہتی تھی۔ اگرچہ اس کی ماں اپنی جگہ ٹھیک تھی، لیکن دلوں کے معاملوں سے تو خدا کی پناہ کہ یہ بے اختیار اور تندو تیز موجوں کی مانند ہوتے ہیں۔ فریحہ نے عالیجا کو دل میں بسا لیا تھا اور اب اس کے سوا کوئی دوسرا اس کے دل میں نہیں سما سکتا تھا، مگر عالیجا اپنی ضد پر قائم تھا کہ شادی صرف کورٹ میں ہوگی۔ وہ سوچتی، بے شک میری شادی عالی سے ممکن نہیں تو پھر کسی اور سے بھی نہ ہو، میں یوں ہی بن بیاہی رہ جاؤں تو اچھا ہے۔ اسے کسی کے ساتھ شادی کرنا اب گوارا نہ تھا۔ جیسا وہ سوچ رہی تھی ویسا اس کے والدین نہیں سوچ رہے تھے۔ انہوں نے اس کا رشتہ اس کے ایک اور کزن سے کر دیا کہ جو بیرون ملک میں تھا۔ والدین نے اب اس کی ایک نہ سنی اور یوں اس کا ٹیلی فون پر ہی نکاح ہوا۔ نکاح کے 1 ہفتہ بعد فریحہ کو اس کے دلہا کے پاس بیرون ملک روانہ کر دیا گیا۔ فریحہ جب ایئرپورٹ پر اتری تو اس کا دلہا اس کو لینے آیا تھا، مگر وہ افسردہ اور شکستہ دل تھی۔ جلد ہی فرحاد خان نے بھی محسوس کر لیا کہ وہ یہاں آنے پر خوش نہیں ہے۔ فرحاد اعلیٰ تعلیم یافتہ اور مہذب لڑکا تھا،
ایک روز جب اس نے فریحہ سے اس کی اداسی کا سبب پوچھا تو فریحہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ وہ اس کی دل جوئی کرنے لگا۔ اسے لگا کہ وہ اس سے کچھ کہنا چاہتی ہے مگر کہہ نہیں پا رہی۔ پھر اس نے کہا، دیکھو فریحہ، جو تمہارے دل میں ہے یا تم مجھ سے کہنا چاہتی ہو، مجھے شوہر نہیں بلکہ سچا دوست اور کزن سمجھ کر کہہ دو۔ میں تمہاری کسی بھی بات کا ہرگز برا نہ مانوں گا کہ گویا میں تمہیں پسند آیا یا نہیں آیا، بلکہ جو بھی تم کہنا چاہتی ہو، جو بھی ہوگا تمہاری خواہش کے عین مطابق ہوگا۔ میں تمہاری خوشی، رضا اور مرضی کا احترام مقدم رکھوں گا۔ اگر تم یہاں میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تب بھی میں تمہیں تمہاری مرضی سے آزاد کر دوں گا تاکہ تم اپنی خوشی سے اپنی زندگی گزار سکو۔ فریحہ کے دل پر جو بوجھ تھا اور جو بات وہ والدین سے نہ کہہ سکتی تھی، فرحات خان کے دوستانہ رویے کی وجہ سے اس کو کہہ دی کہ میں تم سے نہیں، عالیجا خان سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن والدین نہیں مانے اور مجھے میری مرضی کے خلاف تم سے شادی کرنے پر مجبور کر کے یہاں بھیج دیا ہے۔ اب تم خود فیصلہ کر لو، یا تو میں جبر سے تمہارے ساتھ زندگی گزاروں یا پھر مجھے آزاد کر دو۔ فرحاد اس کی باتیں سن کر کچھ پھٹ سا گیا، مگر پھر بھی اس کی باتیں غور سے سننے کے بعد کہنے لگا، میں جبر کا نہیں، شخصی آزادی کا قائل ہوں۔ تم چاہو تو میں تمہیں آزاد کر سکتا ہوں، بہرحال اس بارے میں اچھی طرح سوچ لو۔ فریحہ نے کہا، سوچنے کے لیے مجھے کچھ وقت چاہیے اور میں یہاں تمہارے ساتھ رہ کر کچھ بھی نہیں سوچ سکتی۔ فرحاد کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہیں واپس پاکستان بھجوا دیتا ہوں اور تمہاری مرضی کے مطابق میں تمہیں طلاق کے کاغذات بھی بھجوا دوں گا جب بھی تم چاہو گی۔ اور پھر فرحاد نے ایسا ہی کیا۔ اس نے فریحہ کو پاکستان واپس بھجوا دیا، لیکن وہ اپنے یا فرحاد کے والدین کے گھر جانے کی بجائے ہوٹل چلی گئی اور وہاں سے عالیجا سے رابطہ کیا، جو اسے ہوٹل سے اپنے لاہور والے گھر لے آیا۔ کہا کہ تم اب میرے پاس ہی رہو جب تک کہ فرحاد تمہیں طلاق کے کاغذات نہیں بھجواتا۔ فریحہ نے فرحاد کو فون کیا کہ مجھے طلاق کے کاغذات اس پتے پر بھجوا دینا، اور پھر کئی ماہ گزر گئے مگر فرحاد نے طلاق کے کاغذات نہ بھیجے۔ فریحہ نے دوبارہ فون کیا کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ میری مرضی پر فیصلہ کر دو گے۔ اب میری مرضی سے میں نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے، ابھی تک تم نے مجھے کاغذات کیوں نہیں بھیجے ہیں؟ کہ تم نے میرے ساتھ مذاق کیا تھا؟ وہ آگے سے کہنے لگا، میں نے نہیں، مذاق تو تم نے میرے ساتھ کیا ہے۔ جب تمہیں میرے ساتھ نکاح کرنا قبول نہ تھا تو ٹیلی فون پر ہاں کیوں کہی تھی؟ اب میں تمہیں طلاق کے کاغذات نہیں بھیجوں گا۔ کیا میں اس لیے تمہیں طلاق دوں کہ تم اپنے محبوب سے شادی کر سکو؟ ہرگز نہیں، اب تم عمر بھر یوں ہی لٹکتی رہو گی۔ فرحاد کا یہ جواب سن کر وہ پریشان ہوگی۔ وہ غصے میں سوچنے لگی، فرحاد جتنا بھی پڑھ لکھ گیا ہے وہ تھا تو گاؤں کا ہی، اس نے وہی کیا جو کوئی دیہاتی کرتا ہے۔ وہ عالیجا کے ساتھ لاہور میں تھی، اس نے خلا کا کیس کیا۔ 1 سال گزر گیا، اب عالیجا کا دل بھی اسے اوپ گیا تھا۔ وہ اپنی پرانی دنیا میں واپس جانا چاہتا تھا، جہاں وہ روز ایک نئی دلہن کو لا کر اسے دل بہلاتا تھا، مگر وہ فریحہ کو رکھنے پر مجبور تھا کہ میکا اور سسرال دونوں ہی اب اسے قبول نہ کرتے۔ ایک روز آخر اس نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ میں گاؤں جا رہا ہوں ایک نئی دلہن کی پذیرائی کے لیے، میں زیادہ دنوں تک ایک ہی راستے پر سفر نہیں کر سکتا۔ فریحہ سے اب میرا دل بھر گیا ہے، میں ایک ہی عورت کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزار سکتا، اور فریحہ میری ہو بھی نہیں سکتی کیونکہ ہمارے خاندانوں میں اس کی وجہ سے شدید رنجش پڑ گئی ہے، لہٰذا تم اس کو میرے تمن محل جانے کی اطلاع پہنچا دینا۔ مہتاب خان نے ایسا ہی کیا۔ اس نے جا کر فریحہ سے کہا کہ وہ تمن محل چلا گیا ہے ایک نئی دلہن کی پذیرائی کے لیے، بہتر ہے کہ تم خود اپنے والدین سے رابطہ کر کے ان کے پاس چلی جاؤ۔ فریحہ کو اس کی بات کا اعتبار نہ آیا، خواہ محبت کے رشتے پر کتنا ہی اعتبار کیوں نہ ہو، عورت ایسی بات سن کر برداشت نہیں کر سکتی۔ فریحہ بھی عالی کے گاؤں روانہ ہوگی۔ جب وہ تمن محل آئی اور دروازے پر دستک دی تو ایک ملازم نے دروازہ کھولا۔ کمرے میں اس نے ایک سجی ہوئی دلہن کو دیکھا جو عالیجا خان آج رات کے لیے خرید کر لایا تھا، اور پھر وہ الٹے قدموں لوٹ گئی۔ شاید وہ ندی میں چھلانگ لگا دیتی، لیکن ڈرائیور نے ایسا نہ کرنے دیا اور اسے بڑی مشکل سے گاڑی میں بٹھا کر ایک آدمی کو بھیج کر اس کے والدین کو اطلاع کر دی۔
یوں علی جا کے ماموں اپنی بیٹی کو گھر لے گئے، کیونکہ وہ اگر اس کو گھر نہ لے جاتے تو سارے گاؤں میں ابھی جو اس کے علی جا کے ساتھ بنا شادی کے اتنا عرصہ گزارنے کی جو بات چھپی ہوئی تھی وہ تشتی اسبام ہو جاتی اور ان کی بڑی جگ ہنسائی ہوتی۔ علی جا کو اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ کہاں گئی ہے، کیونکہ وہ تو اب خود اسے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ اسے تو اس کا مشغلہ ہی لطف اندوز کرتا تھا کہ وہ ہر رات ایک خوبصورت لڑکی کو اپنی دولت کے زور پر اپنے محل لاتا اور پھر اس کے اگلے روز ہی کسی دوسری کو۔ اس دفعہ پہلی بار ساتھ والے گاؤں کی ایک لڑکی اس کے دل کو خوب آئی، جبکہ اس سے پہلے وہ صرف شہر سے ہی لڑکیاں لاتا تھا۔ اس لڑکی کی صورت اس قدر معصوم اور خوبصورت تھی کہ علی جا کا دل چاہا کہ وہ اسے ضرور ایک رات کے لیے حاصل کرے۔ نہ جانے کیسے اس لڑکی کو بیش قیمت رقم سے خرید لایا، اپنی خاص ملازمہ کو اسے دلہن بنانے کو کہا۔ رات جب وہ اس کے پاس گیا تو وہ اس لڑکی سے بہت مایوس ہوا، کیونکہ وہ تو بالکل ایسے تھی جیسے مردہ روح اس کے سامنے بٹھا دی گئی ہو۔ خیر اس نے اپنی رقم کی وصولی تو کرنی ہی تھی۔ اسے اس لڑکی کی مزاحمت پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا اور پھر اس نے اس پر اپنا خوب غصہ نکالا۔ صبح 4 بجے کے قریب اس کے ایک دوست کا فون آ گیا اور وہ وہاں روانہ ہو گیا۔ 6 بجے وہ تمن محل لوٹا۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا مگر یہ دیکھ کر اس کے پیروں سے زمین نکل گئی کہ بیڈ پر ہر سمت خون تھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ یہ خون کہاں سے آیا اور آخر وہ لڑکی کہاں تھی، کیونکہ اس کی لائی گئی کوئی بھی لڑکی اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے نہیں جا سکتی تھی۔ بڑی مشکل سے وہ چند قدم چل کر آگے بڑھا اور اس نے دیکھا کہ بیڈ کی دوسری طرف رات کو لائی گئی وہ لڑکی اوندھے منہ پڑی تھی۔ اس نے اسے پکڑ کر سیدھا کیا تو اس کا جسم خون سے تر تھا اور بیڈ کے پاس ہی وہ چھری پڑی تھی جو اس کے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پھلوں کی ٹوکری میں موجود ہوتی تھی۔ وہ چھری بھی خون سے لت پت تھی۔ علی جا کو یہ سب دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس کا دل بند ہو جائے گا، گویا اس لڑکی نے خود کو ہلاک کیا تھا۔ بعد میں جب علی جا نے اس عورت کو بلایا کہ جس سے اس نے اس لڑکی کو خریدا تھا، اسے معلوم ہوا کہ وہ اس کی سوتیلی ماں تھی۔ وہ معصوم لڑکی علی جا کے ساتھ آنے پر بالکل بھی راضی نہ تھی، لیکن اس کی سوتیلی ماں نے اسے مار پیٹ کر مجبور کر کے تمن محل بھیجا تھا، اسی لیے وہ علی جا کے ساتھ اس قدر مزاحمت سے پیش آ رہی تھی۔ اور پھر اس لڑکی نے اپنی جان دے دی۔ یہ لڑکی گل لالہ تھی اور وہ ہمارے دادا کے گھر کے قریبی علاقے میں رہتی تھی اور اس کی سوتیلی ماں اس پر بے حد ظلم کرتی تھی۔ اس لڑکی کی موت نے سب کو دہلا کر رکھ دیا۔ اس واقعے کے بعد سے علی جا خان جیسے ہنسنا بھول چکا تھا۔ اس لڑکی کی موت نے نہ جانے اس کے دل پر کیا اثر کیا کہ اس نے اپنا وہ مشغلہ بھی چھوڑ دیا تھا۔ اسے اب اس کام میں بھی سکون نہ ملتا تھا۔ کئی سال وہ اپنے آپ سے بے خبر رہا اور پھر باپ کے گھر لوٹ گیا۔ باپ اس کی اس حالت پر بے حد پریشان رہتا تھا۔ بالآخر وہ بستر پر ڈہ گیا۔ ماں تو پہلے ہی انتقال کر چکی تھی۔ ان کے آخری ایام میں میری پھوپھی ان کی حویلی میں بطور نرس ان کی دیکھ بھال کو جاتی تھیں اور پھر علی جا بھی شاید کہ سکون کی تلاش میں ملک چھوڑ گیا۔ دوسری طرف فریحہ نے عمر بھر شادی نہ کی اور گھر سے باہر قدم نہ نکالا۔ وہ باپ کے اونچے گھر کی بلند 4 دیواری میں ہی زندگی کے دن پورے کر کے ایک روز کینسر کی بیماری کے باعث اپنے خالق کے پاس چلی گئی۔ آج اس واقعے کو کئی برس بیت چکے ہیں۔ اس طرح ایک ضدی بیٹے اور سردار باپ کے اختلاف کی سزا ایک معصوم لڑکی کو ملی اور وہ عمر بھر خوشیوں کو ترستی رہ گئی۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔